मसीह यीशु में आप सबों को सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे, आपकी रहनुमाई करे। आइए हम खुदा के कलाम को सीखते हैं। मेरे साथ निकालें लूका की मार्फत लिखी गई इंजीली बयान, उसका बाब नंबर 10 और आयत नंबर 38 को हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। लिखा है कि फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पाँवों के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी कि ए खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमाया कि मेरी मदद करे। खुदावंद ने जवाब में से कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फ़िक्र व तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे, आमीन। आज मेरे अज़ीज़ों, चूँकि मैं इस बात को जानता हूँ और कलाम भी कहता है कि खुदावंद के कलाम में ये लिखा हुआ है कि मरियम जो थी मार्था की बहन, उसने अच्छा हिस्सा चुना है। और वो अच्छा हिस्सा क्या है? वो खुदा का कलाम है। अच्छा हिस्सा आप दुनिया के अंदर देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है कि घास तो सूख जाता है, फूल को मिला जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक ज़िंदा रहता है। तो ये ज़िंदगी का कलाम है जो अब तक ज़िंदा रहता है। मैं आज आपके सामने ये शेयर करना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों कि बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि ये दो बहनें हैं, और ये दोनों बहनें हैं, और इन दोनों की ज़िंदगी के अंदर यीशु मसीह जो हकीकी खुदावंद है और हमारा निजात दहिंदा है। हम देखते हैं कि इस वाक़ये के अंदर मेरे अजीज़ों ये दोनों बहनें हैं। इन दोनों ने अपने घराने के अंदर यीशु को बुलाया है, और यीशु जब आया है तो बाइबल फरमाती है कि मार्था जो है वो यीशु की खिदमत के लिए, वो और चीज़ें तैयार कर रही है, खुराक के लिए वो मेहनत कर रही है, वो खिदमत कर रही है। लेकिन मरियम जो थी उसे मुकाशवा था कलाम खुदा का, उसे पता था कि कलाम कुदरत रखता है। जब हम कलाम सुनते हैं तो बंधन जुए टूट जाते हैं। जब हम कलाम को गौर से सुनते हैं तो हमारी परेशानियां, मुश्किलें दूर हो जाती हैं। जब हम कलाम को देखते हैं, सुनते हैं, तो कलाम के वसीला से हमें बड़ी तसल्ली और हमारे ईमान को तक़वियत मिलती है। तो बाइबल फरमाती है कि मरियम वो फौरी तौर पर यीशु के कदमों में झुक गई है और वो बैठकर कलाम सुन रही है। आज भी मेरे अजीज़ों, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप चर्च में जाते हैं, जब आप घर में कलाम सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो याद रखें मेरे अजीज़ों, ये वो कलाम है जिसके बारे में बाइबल फरमाती है कि जब कलाम नाज़िल होता है तो खुदावंद शिफा को जारी करता है। कलाम के बाद शिफा जारी होती है। मेरे अजीज़ों, कलाम ही है जो अब तक काम रहने वाली चीज़ है। ये खुदा का ज़िंदा कलाम है। हमें, मुझे और आपको भी चाहिए कि हम दुनिया की तरद्दुद फ़िक्र में नहीं, हम दुनिया की ख्वाहिशों के नहीं, हम दुनिया की चीज़ों के बारे में नहीं, हम दुनिया के ख्याल के बारे में नहीं, बल्कि हम खुदा के कलाम के लिए, उस कलाम को अव्वल दर्जा दे, उस कलाम को सुनने के लिए प्यासे हो जाएं, तड़प जाएं। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, इसी तरह मेरी जान खुदा की प्यासी है। इसी तरह हम खुदा के कलाम के प्यासे हो जाएं, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम के प्यासे होंगे तो मेरे अजीज़ों, खुदा हमारी मदद करेगा, रहनुमाई करेगा, हमारे ज़हन को खोलेगा, हमें दनाई देगा। और कलाम में कुदरत है। कलाम जब हम पढ़ते हैं तो हम बरकत पाते हैं। लिखा है उसका कलाम बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर दिल के ख्यालों में रहता है। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर दोनों बहनों को हम देखते हैं। एक बहन फौरी तौर पर कलाम सुनने के लिए यीशु के कदमों में झुक गई है, दूसरी खिदमत कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि दूसरी ने कोई अच्छा काम नहीं किया, अच्छा काम किया है, लेकिन जब उसने यीशु से बात की, क्या खुदावंद तुझे फ़िक्र नहीं है कि मेरी बहन, मैं अकेला काम कर रही हूँ और मेरी बहन मेरे साथ हेल्प नहीं कर रही? लेकिन यीशु ने उसे क्या कहा? आइए खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। खुदावंद ने जवाब में उसे कहा कि ए मार्था, ए मार्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फ़िक्र में है। और ये लफ्ज़ बड़ा गौर तलब है। आज भी हम देखते हैं, हम मसीही होते हुए, ईमानदार होते हुए दुनिया के अंदर बहुत चीज़ों की फ़िक्र में हैं। आज कई लोग फ़िक्रों के अंदर हैं, सोचों के अंदर हैं, वो परेशानियों के अंदर हैं, डिप्रेशन के अंदर हैं।
لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کسی بھی فکر میں ہیں، سوچ میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، مشکل کا شکار ہیں، تو میں یہ آپ کو کہتا ہوں آپ زندہ خدا کا کلام پکڑ لیں، اس کو سنیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اس کلام کو اپنے دل میں اتارنا شروع کر دیں، کلام کو اول درجہ دیں، کلام کی عزت کریں۔ جب آپ اس طور سے خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اسے دل سے قبول کریں گے، آپ کی فکریں، آپ کی تردد، آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں یسوع کے نام سے دور ہو جائیں گی، کیونکہ کلام کے اندر قدرت ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند نے اسے کہا کہ تو بڑی چیزوں کی فکر میں ہے۔ جب یسوع آیا، آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے گھرانوں میں کے اندر جب خدا کے خادم آتے ہیں، تو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ خدا کے خادم جب ہمارے گھروں میں وزٹ کے لیے آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم زیادہ تر خدا کے کلام کو چھوڑ کر، ورشپ کو چھوڑ کر، ہم ان کے لیے چائے بنانے اور دیگر لوازمات بنانے کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ٹھیک ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میرے خادم کو اگر ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دو گے تو اس کا اجر بھی ہرگز نہ ہو۔ یہ حقیقت بات ہے، ہمیں خادموں کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، اس سے ہمیں برکت ملتی ہے اور اجر ملتا ہے۔ لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس سے بھی زیادہ ضروری جو خدا کے کلام نے وہاں پر مارتھا کو کہا، حالانکہ جب خداوند یسوع ان کے گھر میں آیا تو میرے عزیزو آپ نے دیکھا ہے کلام خدا میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ ان دونوں کے گھر کے اندر آیا، میں آپ کے سامنے پھر ایک دفعہ پڑھتا ہوں، پھر جب وہ جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوئے اور مارتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا۔ اب یہ دیکھیں، مارتھا کی اگر ہم بات کو دیکھیں تو مارتھا نے اسے اپنے گھر میں اتارا ہے، اسے اپنے گھر میں ویلکم کیا ہے، یسوع کو اپنے گھر کا وزٹ کروایا ہے، وہ اپنے گھر میں اسے خوشی سے اتارتی ہے۔ لیکن جب وہ اس نے اپنے گھر میں اتارا ہے تو اس بات کو بھول گئی ہے کہ اب مجھے سب سے پہلے کلام کو سننا ہے، اب مجھے سب سے پہلے کلام پر نظر کرنی ہے، اب مجھے سب سے پہلے دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر پہلے خداوند سے کلام سننا ہے، کیونکہ کلام میں زندگی ہے، یہ خدا کے کلام ہے جو زندگی کی باتیں ہمیں بتاتا ہے۔ تو میرے عزیزو پھر لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی، یہ دونوں بہنیں تھیں۔ اب مارتھا نے اسے اپنے گھر میں اتارا، یسوع کو ویلکم کہا۔ ہمیں بھی اپنے گھروں کے اندر خادموں کو ویلکم کرنا ہے۔ جب ہم خادموں کو ویلکم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم یسوع کو ویلکم کرتے ہیں، اور جب ہمارے گھرانوں میں خادم آتے ہیں تو بلیسنگ آتی ہے، برکت آتی ہے، ہمیں جو ہے وہ کلام کے مکاشفات ہم پر کھلتے ہیں، خدا نے اپنے خادموں کو اختیار دیا ہے، ہم برکت پاتے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی۔ اب جب یسوع کو اس نے اپنے گھر میں اتارا تو بڑی غور طلب بات ہے کہ وہ فوری طور پر دوسرے کاموں میں لگ گئی، خدمت، جو دنیاوی خدمت یعنی کہ کھانا بنانے کی اور طرح کے لوازمات جو ہے اس میں وہ لگ گئی۔ لیکن یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ مریم، جو اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مریم کو کلام کی کتنی جو ہے وہ اس کو بھوک تھی، پیاس تھی۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جو ہے وہ مارتھا جو ہے وہ یسوع کو جانتی ہے، اسے پتہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اسی کے پاس ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل 11ویں باب میں جب ان دونوں کا بھائی لازر مر گیا تو مارتھا بار بار یہ کہتی ہے، ہاں خداوند مجھے پتہ ہے، تو یہاں پر ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اسے پتہ ہے کہ یسوع زندگی دینے والا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ ہلاک نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی میرے اور آپ کے خداوند یسوع کے پاس ہے۔ ہاللیلویہ۔ بڑی غور طلب بات ہے میرے عزیزو کہ اسے پتہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یسوع کے پاس ہے، لیکن جب اس نے اپنے گھر میں یسوع کو اتارا تو وہ اور چیزوں کی فکر میں لگ گئی۔ یسوع نے کہا، اے مارتھا تو اور چیزوں کی فکر و تردد میں لگی ہے، لیکن تجھے اچھا حصہ نہیں چنا ہے بلکہ تیری بہن نے اچھا حصہ۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر سب سے اچھا حصہ، یعنی اگر ہم دیکھیں تو سب سے اچھا حصہ جو کلام خدا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اور جس طرح بائبل میں نے پہلے بھی بتایا کہ گھاس سوکھ جاتا ہے، پھول بھی ختم ہو جاتا ہے، گھاس بھی ختم ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن کلام اب تک زندہ رہتا ہے۔ میرے عزیزو، بعض دفعہ جب ہمارے گھرانوں کے اندر خادم الدین آتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں بڑی خوشی سے، لیکن جو اچھا حصہ ہوتا ہے،
جو مین چیز وہ ہمارے گھرانوں میں لے کر آتے ہیں، خدا کا کلام لے کر آتے ہیں، زندگی لے کر آتے ہیں، وہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنی ہے۔ ہم آپ کو خدا کا کلام سناتے ہیں، وہ مسیح کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، وہ زندگی کا کلام آپ کو دیتے ہیں۔ لیکن خداوند میرے عزیزو کہ ہم اکثر اوقات کیا کرتے ہیں کہ بہت ساری بہنیں، بہت سارے بھائی اور فکروں میں لگ جاتے ہیں اور کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو بلیسنگ کلام کی ہوتی ہے اس کو بھول جاتے ہیں، اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں چرچز کے اندر لوگ پرستش بڑی شوق سے کرتے ہیں، ورشپ لوگ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کلام کی باری آتی ہے تو بہت سارے ایسے لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کلام کی بلیسنگ کیا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عزت بخشی ہے۔ اس نے اپنے کلام کو اپنے سب ناموں سے زیادہ عزت بخشی ہے، اور یہ اس کا کلام ہی ہے جو ہماری عقلوں کو کھولتا، ہمیں دانائی دیتا ہے، ہمیں زندگی کی باتیں بتاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب بھی آپ کے گھرانوں میں خادم آئے تو ان کو ویلکم کریں، ان کی خدمت کریں، ضرور ہے یہ اچھی بات ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب وہ آتے ہیں آپ کے گھروں کے اندر، جب وہ کلام سناتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ مریم کی طرح ان کے سامنے بیٹھیں اور خدا کے کلام کو ریسیو کریں، خداوند کو ریسیو کریں۔ وہ جب خدا کے کلام کو سناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے خدا ان کے وسیلہ سے آپ سے بات کر رہا ہے، مخاطب ہو رہا ہے۔ یہاں پر یسوع آیا، لیکن آج جب خادم آپ کے گھرانوں میں آتے ہیں تو خادموں کے وسیلہ سے جو ہے وہ مسیح یسوع آپ کے گھرانوں میں آتا ہے، اور پھر برکت آتی ہے، وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، پرے کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر اس پیسج میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے اچھا حصہ جو ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ بعض دفعہ ہم پرستش کو اور دعا کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن کلام کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہ زندہ خدا کا کلام ہے۔ میں آج یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ کے گھروں میں جب خادم آتے ہیں جو آپ کو خدا کا کلام سناتے ہیں، میں یہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک دن جب آپ کے گھر میں خدا کے خادم آئیں، آپ پورے غور سے ان کے وہ کلام کو سنیں گے تو یقیناً آپ برکت پائیں گے، آپ کو بلیسنگ ملے گی، آپ کو انائنٹنگ ملے گی، آپ بلیس ہوں گے اور آپ برکت پائیں گے، اور جن چیزوں کا آپ کو نہیں پتہ وہ خدا اپنے خادموں کے وسیلے سے وہ مکاشفے آپ پر کھولے گا۔ ہاللیلویا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں بہنوں کی زندگیوں سے ہمیں ایک بڑا سبق ملتا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں خداوند کو ویلکم کیا، اور پھر میرے عزیزوں دوسری بہن جو ہے وہ فوری قدموں میں جھک گئی اور خدا کا کلام سننے لگی ہے۔ آج بھی میں بہنوں سے یہ خاص درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں بہنوں کو دیکھیں جو بڑی ہی ایماندار ہیں، ایک خدمت میں ہے اور دوسری کلام کو سن رہی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلام سب سے اچھا حصہ ہے۔ اگر میں یہاں پر بتاتا چلا جاؤں، مارتھا کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں یہاں پر اس حوالے کے اندر، تو اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ اس نے یسوع کو اپنے گھر میں اتارا ہے، اور دوسرے نمبر پر مارتھا کو یہ پتہ تھا، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، کہ ہمیشہ کی زندگی خداوند کے پاس ہے، کیونکہ جب اس کا بھائی مرا تو اس نے کہا، تو خداوند نے کہا تو خدا پر اعتقاد رکھ تو خدا کا جلال دیکھے گی۔ اور یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ خداوند نے اسے کہا، اسے پتہ بھی تھا۔ اور پھر تیسرے نمبر پر اگر ہم مارتھا کی زندگی میں دیکھیں تو وہ یسوع کو اپنی بہن کے پاس لاتی ہے، جب وہ اتارتی ہے اپنے گھر میں تو اپنی بہن کے پاس یسوع کو لاتی ہے۔ اور اگر آپ عبرانیوں کے خط 12ویں باب کی 15ویں آیت میں پڑھیں تو بائبل میں لکھا ہوا ہے، غور سے دیکھو کہ کوئی شخص فضل سے محروم نہ رہ جائے۔ اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کئی دفعہ ہم چرچ جاتے ہیں اور ہمارے گھر میں کوئی ماں باپ بہن بھائی چرچ نہیں جاتے تو ہم ان کے لیے دعا نہیں کرتے، ہم ان کے لیے محنت نہیں کرتے، ہم ان کے لیے شفاعت نہیں کرتے، لیکن بائبل مقدس فرماتی ہے کہ غور سے دیکھو کہ کوئی شخص فضل سے محروم نہ رہ جائے۔ ایسے ایماندار ہوتے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے، میں آپ کو خدا کا خادم ہوتے یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے جو چرچ نہیں جاتے، جن کی زندگی خدا سے دور ہے، ہم ان کے لیے شفاعت کریں۔ اے خداوند ان پر رحم کر، جس طرح مقدس موسیٰ نے بنی اسرائیل قوم کے لیے شفاعت کی، اپنے ماں باپ کے لیے اس نے شفاعت کی ہے۔ میرے عزیزوں، اس لیے میرے عزیزوں میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایماندار ہوتے ہوئے ہماری یہ فرض ہے
کہ ہم اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کی زندگی میں نجات کے دروازے کھولے، وہ اپنی زندگیوں پر غور کریں، ان کی بند عقل کی کھڑکیاں کھل جائیں اور وہ یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ اسی طرح عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی بہن کے پاس لے کر آئے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو شاگردوں کو اگر آپ دیکھیں تو جب اندریاس کو خداوند نے اپنی طرف بلایا، خداوند کا جو شاگرد ہے، تو وہ اپنے خداوند یسوع کو اپنے بھائی کے پاس لے کر گیا۔ اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی آج اپنے بھائی، اگر ہمارے گھرانوں میں ہمارا بھائی خداوند سے دور ہے، ماں باپ دور ہیں، بچے دور ہیں، تو آج ہمیں مل کر دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بائبل کہتے ہیں جب ہم دعا کریں گے، دعا طوفانوں کے رخوں کو موڑ دیتی ہے، بندنوں کو توڑ دیتی ہے، جوؤں کو توڑ دیتی ہے اور بڑے سے بڑے پہاڑ کو ختم کر دیتی ہے میرے عزیزوں۔ اس لیے آج ہم نے ان دونوں بہنوں کے کردار سے ہم نے سیکھنا ہے کہ یہ اپنے گھرانے میں خداوند کو انہوں نے اتارا، اور پھر ایک بہن کلام کو پر غور کرتی ہے، خدمت دوسری کرتی ہے، اور پھر مارتھا کو بھی پتہ ہے کہ یسوع ہمیشہ کی زندگی ہے، اور مریم کو بھی پتہ ہے کہ کلام کی قدرت کیا ہے۔ اس حوالے میں ہمیں بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ ہم نے اپنے گھرانوں میں خدا کے عظیم خادم جو ہیں، یعنی خدا کے جو بلیس خادم ہیں، جو اس کے خادم ہیں، ان کو اپنے گھروں میں اتارنا ہے۔ اور اس کے بعد میرے عزیزوں، اور اس کے بعد ہم نے خدا کے کلام پر جو وہ پیغام لے کر آتے ہیں، خوشخبری لے کر آتے ہیں، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ آپ اگر خدا کے کلام کو پڑھیں تو لکھا ہوا ہے کہ خداوند نے جواب میں اس سے کہا کہ مارتھا مارتھا تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو کیسی خوبصورت بات ہے، خداوند یسوع نے اپنی زبان سے یہ کہی ہے۔ اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا حصہ ہے۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلام اچھا حصہ ہے، کلام میں قدرت ہے، اور کلام بندروں کو توڑ دیتا ہے، یہ اچھا حصہ ہے۔ آئیے آج یہ اپنی زندگی پر غور کریں، صبح اٹھتے ہوئے اس اچھے حصے کو آپ پڑھیں، اس پر غور کریں، رات کو سوتے وقت آپ اس اچھے حصے پر غور کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس اچھے حصے پر غور کریں۔ آپ کی زندگی بلیس ہوگی، آپ کی بری عادتیں ختم ہوگی، آپ کی زندگی سے نشہ ختم ہوگا، کیونکہ کلام ہتھوڑے کی مانند کام کرتا ہے۔ جب آپ اس کو لیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو میرا ایمان ہے آپ جو نشہ کرتے ہیں، آپ کے اندر جو برائیاں ہیں، جو پشیدہ گناہ ہیں، وہ سارے اس کلام کی قدرت سے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ کلام صفائی کرتا ہے۔ اور اگر ہماری زندگیوں میں جب ہم یہ بیج کو لیتے ہیں تو یہ بیج جب اگتا ہے تو یہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم کلام کے اچھے حصے کو لیں گے تو یقیناً ہم برکت پائیں گے۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کلام کی اسٹڈی کرنا شروع کریں، کلام کو پڑھنا شروع کریں، اور روح القدس خداوند سے دعا کریں کہ خدا کا پاک روح آپ کی مدد کرے، آپ کے ذہن کو کھولے تاکہ آپ بخوبی اس کو سمجھ سکیں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ خداوند مجھے اور آپ کو برکت دے، اور میں دعا گو ہوں کہ خداوند آپ کی رہنمائی کرے اور آپ اس کلام کو سن کر سیکھ کر دوسرے لوگوں تک بھی لے کر جانے والے ہو سکیں۔ تھینک یو، خداوند آپ